अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश और उनके नामों के क्या मतलब हैं और किस तरह लानती अबू जहल ने उनके पाक चेहरे पर थप्पड़ मारा तो अबू सुफियान ने किस तरह बदला लिया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की सबसे छोटी और चहेती बेटी फ़ातिमा उनका नाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आपके मज़ीद जो अलक़ाबात हैं उनमें ताहिरा, उसका मतलब है पाकबाज़ खातून, मुत्ताहिरा पाक साफ़ खातून, ज़ाकिया अच्छे इख़लाक़ और आदात की मालिका, राज़िया अल्लाह और रसूल की रज़ा पर राज़ी रहने वाली, सैयदुन निसाई अहलिल जन्ना जन्नती औरतों की सरदार, सैयदुन निसाइल आलमीन सारे जहाँ की औरतों की सरदार। हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा की कुनियत उम्मे अब मोहम्मद है और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनका नाम फ़ातिमा इसलिए हुआ कि अल्लाह ने उन्हें और उनकी नस्ल को रोज़े क़यामत तक आग से महफूज फरमा दिया है। और मुफ्ती अहमद जार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आपका लक़ब ज़हरा है। ज़हरा बेमानी कली है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नत की कली हैं, हत्ता कि आप के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती थी जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से सूंघते थे। आपका लक़ब बतूल भी है और बतूल के मायने है मनक़ता होना, कट जाना। चूँकि आप दुनिया में रहते हुए दुनिया से कट कर रही और इसकी रंगीनियों में नहीं खोई, इसलिए आपका नाम बतूल है। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन साद बसरी फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा की विलादत बासआदत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 5 साल पहले उन दिनों में हुई जब कुरैश मक्का खाना काबा की तामीर में मसरूफ़ थे। और जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा की विलादत बासआदत हुई तो सारी फ़िज़ा आपके मुबारक चेहरे से नूर हो गई, मुनव्वर हो गई। हज़रत अनस बिन मालिक ने अपनी वालदा से हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा 14वीं रात के चाँद की तरह थी या सूरज की तरह जो बादलों से निकलते वक्त घटा को छुपा दे और चेहरे की सफ़ेदी सुर्खी माइल थी और उनके बाल बहुत सियाह थे। सबसे बढ़कर ये कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबे थी। और बतूल ज़ोहरा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पे हुई। उस मुकाम में अगरचे शहज़ादी कौनैन की दीगर बहनों की भी विलादत हुई, लेकिन अस्मत ज़हरा की वजह से ये मौलद फ़ातिमा के नाम से मशहूर हुआ। हज़रत अमीर माविया ने अपने दौरे खिलाफत में उस जगह जहाँ हज़रत फ़ातिमा पैदा हुई थी उस जगह को ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर दिया। अहले अरब का दस्तूर था कि वो पैदा होने वाले बच्चे को देहात में भेज देते ताकि इसी माहौल में उनकी परवरिश हो और फसीह अरबी ज़बान बच्चे सीखें और जिस्मानी लिहाज से भी मजबूत हों। हज़रत खदीजतुल कुबरा के यहाँ किसी बच्चे की विलादत होती तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा भी इसे दूध पिलाने के लिए दाई के हवाले कर देती, लेकिन जब तो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत मुबारका हुई तो उन्हें किसी दाई के हवाले नहीं किया गया, बल्कि हज़रत खदीजा ने अपने बाबरकत दूध से उनकी परवरिश फरमाई। हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा का बचपन अपनी वालिदा माजिदा हज़रत खदीजतुल कुबरा के ज़ेर साया गुज़रा।
اور جب بعثت کے 10ویں برس ماں کی آغوش سے انہیں کی جدائی ہو گئی تو اس کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے رحمت میں رہا۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کو بچپن میں بڑے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب والد ماجد کے زیر سایہ زندگی شروع ہو گئی تو دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی اذیتیں آپ کے سامنے تھی۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی تو کبھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر اشک بہاتی، کبھی اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے کو پہنچتی تو کبھی شیب ابی طالب میں صبر و استقلال سے وقت گزارا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے بطول زہرا حضرت فاطمۃ الزہرا کے ننھے سے مقدس چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کی شکایت لے کر اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جاؤ ابو سفیان کو بتاؤ۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئیں اور جا کر ابو سفیان کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ابو سفیان نے باغ رسالت کی مہکتی کلی حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھے ابو جہل کے پاس جا پہنچے اور حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ جس طرح اس شخص نے آپ کے چہرے مبارک پر تھپڑ مار کر آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اے فاطمہ تم بھی اسے اسی طرح اس مردود لعین کو تھپڑ مار کر اپنی گستاخی کا بدلہ لے لو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا نے واپس اس کو اسی طرح تھپڑ مارا اور اس گستاخی کا بدلہ لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے واپس آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تمام واقعے کی خبر دی تو رسول اللہ نے ہاتھ بلند فرما کر یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا، اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جناب ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں کہ آپ کی چشمان کرم سے آنسو رواں تھے۔ غم خوار امت نے شفقت سے پوچھا کہ میری لاڈلی بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا تڑپ کر عرض گزار ہوئیں، اے ابا جان میں کیوں نہ روں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے ارشاد فرمایا، میری بیٹی میرے پاس وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے وضو فرمایا، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر آپ مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ کو آتے دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ۔
پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سامنے ساکت ہو گئیں۔ یہ لوگ اپنی آنکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے اٹھا نہ سکے۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان سب پر ماری اور ارشاد فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے۔ تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگ گئی وہ بدر کے دن حالت کفر میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور بچہ دانی لا کر سجدہ کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دے۔ چنانچہ وہ غلیظ چیزیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں مبارک کے درمیان رکھ دی گئی۔ سلطان الساجدین اس وجہ سے دیر تک حالت سجدے میں پڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر، جب تک وہ اوجری آپ کے کندھوں پر پڑی رہی، سجدے میں پڑے رہے اور کفار ملعون آپ کو دیکھ کر ہنسنے لگے، یہاں تک کہ ہنسی کے مارے کفار ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو ان دنوں ابھی کم سن بچی تھیں، ان کو جا کر خبر دی تو آپ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس غلاظت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں سے ہٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ پہنچا اور نماز سے فارغ ہو کر آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، عمارہ بن ولید کا نام لے کر آپ نے دعا مانگی کہ اے الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے اور رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گھڑے میں پھینک دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ شیب ابی طالب وہ گھاٹی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والے کفار قریش کے مشترکہ معاہدے کی وجہ سے 3 سال تک نظر بند رہے۔ ان دنوں حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی۔ بچپن میں ان کے ساتھ پیش آنے والی اس ہوش ربا صورتحال کی کچھ جھلک میں بتاتی ہوں۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا، اور کفار کے بھیجے ہوئے وفد کو ذلت کے ساتھ جب لوٹنا پڑا، اس واقعے سے کفار قریش کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ دوسری طرف حضرت عمر کے ایمان لانے نے ان لوگوں کو اور بھی جلا کر خاک کر دیا، لہٰذا یہ لوگ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ ان لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند کیا جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھا دیا جائے۔ اسی لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کرنا بھی آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقہ کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ ان میں اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر
ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ ان سے بات چیت کی جائے، نہ ان کے گھر جایا جائے، اور نہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں آنے دیا جائے، اور اس وقت تک ان سے صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ 7 محرم الحرام کو ایک تحریری معاہدہ لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس غلیظ معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ تمام حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں اس طرح نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے ملاقات کر کے اس سے چیز خرید سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس گھاٹی سے باہر نکلتا تو پیٹا جاتا، اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر نوبت فاقوں پر آگ پہنچ گئی، اور عورتیں اور بچے بھوک سے بہتاب ہو کر روتے اور چلاتے۔ ان کے رشتہ داروں کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔ آخر 3 سال کے بعد وہ صحیفہ جو انہوں نے لکھ کر کعبہ میں لٹکایا تھا، دیمک اسے کھا گئی، اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ وَالْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو آواز دی۔ چنانچہ وہ سب لوگ جمع ہو گئے تو عام و خاص سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بنی کعب بن اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اے عبد الشمس کی اولاد اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اے عبد مناف کی اولاد اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اے ہاشم کی اولاد اپنی جان کو آگ سے بچا لو، اے عبد المطلب کی اولاد اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اے فاطمہ اپنی جان آگ سے بچا لو کہ میں اللہ کے مقابل تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ تم سے رشتہ داری ہے جس کی تری کو میں تردک رکھوں گا۔ ایک اور روایت میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، تم جو چاہو مجھ سے میرا مال مانگ لو، میں تم سے اللہ کے مقابل کچھ بھی دور نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت ام کلثوم مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کے ارادے سے نکلیں تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے انہیں اونٹ پر سوار کروا دیا۔ دشمن اسلام حویرث بن نکیس نے نیزے سے آپ شہزادیوں کو ڈرایا تو اس کے صدمے سے یہ مقدس شہزادیاں زمین پر تشریف لے آئیں۔ لہٰذا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو دشمن اسلام حویرث بن نکیس بھاگنے کے ارادے سے نکلا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گیا۔ اور مدینہ منورہ آمد کے بعد سب لوگ پہلے حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان پر ٹھہرے۔ کچھ عرصے بعد مسجد نبوی اور اس کے بعد آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو رسول اللہ ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ مزید میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا جب جوان ہوئیں تو ان کے لیے کس کس پاک ہستی کا رشتہ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رشتے کے لیے جب وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ نے کس طرح اقرار کیا، کیسے حضرت فاطمۃ الزہرا سے حضرت علی کے ساتھ نکاح کی رسول اللہ نے اجازت لی۔ انشاءاللہ میں تمام ڈیٹیلز نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔